दोस्तों, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। इस तवील अरसे में हम अपनी तारीख के कितने ही गोशों से नावाकिफ़ रहे। हम अपनी यौम आज़ादी की तक़रीबात हर साल 14 अगस्त को और हमारे साथ आज़ाद होने वाला हमसाया मुल्क इंडिया अपनी यही तक़रीबात 15 अगस्त को मनाता है। और हर साल ये सवाल उठता है कि दो मुल्क जो एक साथ आज़ाद हुए हों, उनके यौम आज़ादी में एक दिन का फ़र्क कैसे आ गया। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि पाकिस्तान रमज़ान की 27वीं शब को आज़ाद हुआ, और ये कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस दिन जुम्मतुल विदा का मुबारक दिन था। फिर हमें ये भी बताया जाता है कि उस दिन 14 अगस्त 1947 की तारीख थी, और हम अपने साथ आज़ाद होने वाले मुल्क से एक दिन बड़े हैं। लेकिन जब हम कैलेंडर देखते हैं तो मालूम होता है कि 14 अगस्त 1947 के दिन तो जुमेरात थी, और इस्लामी हिजरी तारीख भी 27 नहीं बल्कि 26 रमज़ान थी। फिर हम पाकिस्तान के पहले डाक टिकट देखते हैं जो पाकिस्तान की आज़ादी के 11 माह बाद 9 जुलाई 1948 को जारी हुए थे। उन डाक टिकटों पर वाज़िया तौर पर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 छपा हुआ है। फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी 14 नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 है। तो फिर यौम आज़ादी की पहली सालगिरह 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई गई? यूं ज़हन एक मर्तबा फिर उलझ जाता है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। अब सवाल ये है कि अगर हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो आज़ादी के 11 माह बाद शाया होने वाले डाक टिकटों पर यौम आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 क्यों दर्ज हुई? और अगर पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमने आज़ादी की पहली सालगिरह 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई? और सबसे बढ़कर तो ये कि आज तक ये सालगिरह 15 के बजाय 14 अगस्त को क्यों मनाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इसी मुअम्मे को हल करने की कोशिश की है। अगर आप इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं और हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल सबूतों के साथ इस हकीकत से वाज़िया तौर पर आगाह हो सकें। आइए पहले इस बात का जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान असल में कब आज़ाद हुआ। इस सिलसिले में सबसे अहम दस्तावेज़ 1947 का हिंदुस्तान का कानून आज़ादी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, जिसे बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूर किया और जिसकी तौसीक उस वक्त के शहंशाह बरतानिया जॉर्ज शशम ने 18 जुलाई 1947 को की। इस कानून में वाज़िया तौर पर दर्ज है कि 15 अगस्त 1947 से बरतानवी इंडिया में 2 आज़ाद फरमारवा मुमलिकतें कायम की जाएंगी, जो बितरतीब इंडिया और पाकिस्तान के नाम से मौसूम होंगी। बाद अज़ां इस कानून में इन मुमलिकतों से मतलब नई मुमलिकतें और मुकर्रर दिन से मुराद 15 अगस्त की तारीख होगी। इस कानून के तसलसल में जारी होने वाले चंद और अहकामात भी मुलाहजा फरमाएं। 7 अगस्त 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मुस्तकिल नुमाइंदे के नाम बरतानवी दफ्तर खारजा ने टेलीग्राम यानी तार भेजा, जिसमें लिखा है कि वायसराय ने तार भेजा है कि मुसलमान कायदीन अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत को तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा है कि बरतानिया फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त दायर करे। जब पाकिस्तान 15 अगस्त को एक आज़ाद मुमलिकत बन जाएगा तो वो इसकी तौसीक बराह रास्त खुद करेगा। 12 अगस्त 1947 इंडिया और पाकिस्तान की रुकनीत के इस्तेकाक पर अक़वाम मुत्तहिदा की प्रेस रिलीज़ के एक हिस्से के मुताबिक कानून आज़ादी हिंद करार देता है कि अगस्त 1947 की 15 तारीख को इंडिया में 2 आज़ाद मुमलिकतें बेतरतीब इंडिया और पाकिस्तान के नाम से कायम होंगी। दोस्तों, हुकूमत बरतानिया ने ये ऐलान तो कर दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को 07 पर आज़ाद होंगे, यानी 15 अगस्त 1947 को 0 बजे आज़ाद होंगे। मगर मसला ये हुआ कि वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब नई दिल्ली में इंडिया की आज़ादी का ऐलान करना था।
اور منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا، اور خود انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ بھی سنبھالنا تھا۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی تشریف لائیں، اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کریں، اور یہ اعلان کریں کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی تشریف لے آئے، اور اسی رات کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس میں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح نے فرمایا، آج ہندوستان کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہونے والا ہے، اور 15 اگست 1947 کے مقرر دن 2 آزاد اور خود مختار مملکتیں پاکستان اور انڈیا معرض وجود میں آ جائیں گی۔ اگلے روز جمعرات 14 اگست 1947 بمطابق 26 رمضان المبارک 1366 ہجری کی صبح 9 بجے کراچی کی موجودہ سندھ اسمبلی بلڈنگ میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس شروع ہوا۔ صبح سے ہی عمارت کے سامنے پرجوش عوام جمع تھے۔ جب پاکستان کے نامزد گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک مخصوص بگھی میں سوار اسمبلی ہال پہنچے تو عوام نے پرجوش نعروں اور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ اسمبلی کی تمام نشستیں پر تھیں۔ گیلری میں ممتاز شہریوں، سیاستدانوں اور ملکی اور غیر ملکی اخباری نمائندوں کی بھاری تعداد موجود تھی۔ کرسی صدارت پر دستور ساز اسمبلی کے صدر محمد علی جناح تشریف فرما تھے، اور ان کے برابر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نشست تھی۔ دونوں اکابر نے جب اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں تو کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شاہ برطانیہ کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا، میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح آزادی حاصل کی ہے وہ ساری دنیا کے حریت پسند عوام کے لیے ایک مثال ہے۔ اس پیغام کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے الوداعی تقریر کی اور پاکستان اور پاکستانی عوام کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ اپنی اس تقریر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے واضح الفاظ میں کہا، آج میں آپ سے آپ کے وائسرائے کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں۔ کل نئی ڈومینین پاکستان کی حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور میں آپ کی ہمسایہ ڈومینین آف انڈیا کا آئینی سربراہ بنوں گا۔ دونوں حکومتوں کے قائدین نے مجھے جوائنٹ ڈیفنس کونسل کا غیر جانبدار چیئرمین بننے کی دعوت دی ہے۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے جس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ کل 2 نئی خود مختار ریاستیں دولت مشترکہ میں شامل ہوں گی۔ یہ نئی اقوام نہ ہوں گی بلکہ یہ قدیم قابل فخر تمدن کی وارث اقوام ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے خطاب کے بعد جناح صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے شاہ انگلینڈ اور وائسرائے کا شکریہ ادا کیا، اور انہیں یقین دلایا کہ ہمارا ہمسایوں سے بہتر اور دوستانہ تعلقات کا جذبہ کبھی کم نہ ہوگا، اور ہم ساری دنیا کے دوست رہیں گے۔ اسمبلی کی کارروائی اور اعلان آزادی کے بعد محمد علی جناح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہمراہ شاہی بگھی میں گورنر جنرل ہاؤس واپس روانہ ہوئے۔ اسی روز دوپہر 2 بجے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نئی دہلی روانہ ہو گئے، جہاں اسی رات 12 بجے انڈیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ انہیں اس ملک کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالنا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلان آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا، جس کا نام پاکستان تھا۔ اسی وقت لاہور، پشاور اور ڈھاکہ سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اس سے قبل 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات لاہور، پشاور اور ڈھاکہ اسٹیشن سے رات 11 بجے آل انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا تھا۔ 12 بجے سے کچھ لمحے پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجائی گئی، اور ظہور آذر کی آواز میں انگریزی زبان میں فضا میں ایک اعلان گونجا کہ آدھی رات کے وقت پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت معرض وجود میں آ جائے گی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے ہزاروں سامعین کے کانوں میں پہلے انگریزی اور پھر اردو میں یہ الفاظ گونجے، یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے۔
انگریزی میں یہ اعلان ظہور آذر نے اور اردو میں مصطفیٰ علی ہمدانی نے کیا۔ اس اعلان کے فوراً بعد مولانا ظاہر القاسمی نے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیات تلاوت فرمائیں، جس کے بعد ان کا ترجمہ نشر کیا گیا۔ 15 اگست 1947 کی صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز 8 بجے سورہ آل عمران کی منتخب آیات سے ہوا۔ آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد انگریزی خبروں کا آغاز ہوا۔ خبروں کے بعد ٹھیک 8:30 بجے قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز میں ایک پیغام سنوایا گیا جو پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا، جس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہے: بے پایاں مسرت اور احساس کے جذبات کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد کا پیغام دیتا ہوں۔ 15 اگست آزاد اور خود مختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ مسلم قوم کی منزل مقصود کی علامت ہے، جس نے پچھلے چند برسوں میں اپنے وطن کے حصول کے لیے عظیم قربانیاں پیش کیں۔ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کی صبح اخبارات نے پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی شمارے شائع کیے اور انگریزی کے مشہور اخبار ڈان نے کراچی سے اپنی اشاعت کا آغاز کیا۔ اس خصوصی اشاعت کی سرخی تھی: مے پاکستان پراسپر آلویز، لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ پاکستان ہمیشہ ترقی کرے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کو پاکستان کا پہلا گزٹ بھی جاری ہوا، جس میں محمد علی جناح کی بطور گورنر جنرل پاکستان مقرر کیے جانے اور اسی دن سے ان کا یہ عہدہ سنبھالنے کی اطلاع درج تھی۔ اسی روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا، اور اسی روز نوابزادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے عہدوں کا حلف لیا۔ دوستو، ان تمام دستاویزی شہادتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 15 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کے قیام کے پہلے برس کسی کو اس معاملے میں شبہ نہیں تھا کہ پاکستان کب آزاد ہوا۔ اس بات کو تقویت اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ 19 دسمبر 1947 کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے اپنے نوٹیفیکیشن میں 1948 کی جن سالانہ چھٹیوں کا اعلان کیا تھا، ان میں 1948 کے لیے یوم پاکستان کی تعطیل کے آگے 15 اگست 1948 کی تاریخ درج تھی۔ یہ نوٹیفیکیشن نیشنل ڈاکیومنٹیشن سینٹر اسلام آباد میں محفوظ ہے۔ 1948 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کے محکمہ ڈاک نے پاکستان کے ابتدائی ڈاک ٹکٹوں کی ڈیزائننگ اور طباعت کے کام کا آغاز کیا، اور 9 جولائی 1948 کو یہ ڈاک ٹکٹ فروخت کے لیے پیش کیے گئے۔ ان پر بھی پاکستان کے یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 لکھی گئی تھی۔ گویا جس وقت یہ ڈاک ٹکٹ ڈیزائن ہوئے تھے اور اشاعت کے لیے برطانیہ بھیجے گئے تھے، اس وقت تک یہ بات طے تھی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ تو پھر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست سے 14 اگست کب ہوا؟ اب اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ نیشنل ڈاکیومنٹیشن سینٹر اسلام آباد میں محفوظ سرکاری دستاویزات اور فائلوں کے جائزے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ منگل 29 جون 1948 کو کراچی میں وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی زیر صدارت کابینہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست 1948 کے بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جائیں۔ وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے کابینہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، وہ یہ معاملہ گورنر جنرل کے علم میں لائیں گے اور جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی منظوری کے بعد ہوگا۔ وہ فائل جس میں تفصیل درج ہے اس کا نمبر CF 48196 ہے اور کیس نمبر 3935448 ہے۔ اس فائل میں انگریزی میں درج کارروائی میں تحریر ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: معزز وزیر اعظم نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے کہ وہ قائد اعظم تک یہ تجویز پہنچائیں کہ ہماری یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منائی جایا کریں۔ اس فائل میں یہ تحریر نہیں کہ یہ تجویز کس نے پیش کی تھی اور یوم آزادی کی تقریبات 15 کے بجائے 14 اگست کو منائے جانے کے حق میں کیا دلائل پیش کیے گئے تھے، مگر کارروائی کے آخر میں بریکٹ میں تحریر ہے کہ قائد اعظم نے تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ فائل آگے چلتی ہے اور اگلے صفحات میں کیس نمبر 5448 CM مورخہ 12 جولائی 1948 کے تحت
کابینہ کے ڈپٹی سیکرٹری ایس عثمان علی کے دستخط کے ساتھ تحریر ہے کہ انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وزیر اعظم کی زیر صدارت 29 جون 1948 کو منعقد ہونے والی کابینہ کی میٹنگ کے فیصلے سے تمام وزراء اور ان کی وزارت کے متعلقہ سیکرٹریوں کو آگاہ کر دیں۔ اسی فائل میں ایک اور حکم نامہ محفوظ ہے جس کی تاریخ 14 جولائی 1948 ہے۔ اس میں کابینہ کے ڈپٹی سیکرٹری شجاعت عثمان علی نے وزارت داخلہ کے ڈپٹی سیکرٹری خان بہادر سید احمد علی کو مخاطب کیا ہے اور انہیں اس حوالے سے مطلع کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: مائی ڈیئر احمد علی، آپ نے چند روز قبل کابینہ کے اس فیصلے کے بارے میں کہ پاکستان کی یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست کو منائی جائیں گی دریافت کیا تھا کہ کیا یہ فیصلہ صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں آپ کو واضح طور پر بتاتا اور تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس سال بلکہ آئندہ ہمیشہ تقریبات 14 اگست کو منائی جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہر متعلقہ شخص کو اس فیصلے سے مطلع فرما دیں گے۔ کابینہ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا اور ملک بھر میں پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی گئیں۔ پاکستان کی یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کے بجائے 14 اگست کو منانے کا یہ دستور آج بھی جاری ہے، اور یوں آہستہ آہستہ یہ بات پختہ ہو گئی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ حالانکہ دستاویزات کے مطالعے سے یہ بات بڑی حد تک طے ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ نے پاکستان کی تاریخی آزادی تبدیل نہیں کی تھی، بلکہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 کے بجائے 14 اگست کو منائی جائیں گی، اور جناح صاحب نے بھی اس فیصلے کی توثیق کی تھی۔ یہ حقیقت نہ جھٹلائی جا سکتی ہے اور نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 ہے۔ اس دن جمعۃ الوداع تھا اور اسلامی تاریخ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری تھی۔ اپنا یوم آزادی 15 اگست 1947 کے بجائے 14 اگست 1947 قرار دینے سے نہ صرف ہم اپنے یوم آزادی کی تاریخ بدلنے کے مرتکب ہوتے ہیں بلکہ جمعۃ الوداع اور 27 رمضان المبارک کے اعزاز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔